देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी पीपल्स पार्टी, और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, ऐसा दावा करना है मुस्लिम लीग नून के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का। कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो मौजूद वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा कहते हैं राना सनाउल्लाह। तीसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल का ओहदा आईनी बनाने के लिए आर्टिकल 283 यानी कि 243 में तरमीम की जाएगी और वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब सवाल ये है कि इस ओहदे को आईनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर ये ओहदा आईनी बन जाएगा तो क्या ये फॉर द टाइम पीरियड होगा सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, या फिर ये एक मुस्तकिल बेसिस पर तरमीम हो जाएगी और इसके बाद जो भी आर्मी चीफ आएगा वो इसी तरह मुद्दत के लिए रहेगा, और ख़ास तौर पर वो जिसको जो है वो फील्ड मार्शल का टाइटल मिलेगा। दूसरी जानिब जी फैसल वाडा कहते हैं आसिफ अली जरदारी शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, 27वीं तरमीम यूं आसानी से पास हो जाएगी। तो अगर पास हो भी जाएगी तो पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात हुई तो वो सख्त नाला भी हैं, कहते हैं कि जी हमें नहीं चाहिए कि हम जो है 27वीं तरमीम पे जाएं, क्योंकि हमारी ही 18वीं तरमीम की मुखालिफत है ये 27वीं तरमीम, उसमें बहुत सारी चीज़ें, और अगर हम जाते हैं तो हमारी सियासत ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। ये मानना है कुछ पीपल्स पार्टी के सीनियर सीजन सियासतदानों का। तो जी इस पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं जी सेनेटर बहरमन तंगी हैं PMLN से, और मलिक अनवर ताज साहब हैं MNA है PTI से, और अफगानज़ादा चट्टान साहब हैं CEC के मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सेनेटर बहरमन तंगी साहब आपकी तरफ जाती हूँ। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, आप लोग 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इसमें फील्ड मार्शल के ओहदे के आईनी बनाने के लिए भी बात हो रही है, इसमें 18वीं तरमीम पे भी बात हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो आर्मी चीफ के को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तस्लीम करने के हवाले से है। हैविंग सेड दैट, कहाँ तक होगा ये? क्या सिर्फ इस टेन्योर के लिए या फिर हमेशा के लिए होगा? और इसमें जो अब तक की जो तरतीब है वो क्या है, किस तरह से होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक रिदा आपके सवाल का ताल्लुक है कि 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन या उसकी टाइमिंग की जो बात आपने की है, मैं समझता हूँ कि देखिए ये नॉट ओनली फॉर द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि जब भी कानून साजी होती है तो कानून साजी किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर एक कानून जब अगर एक्सटेंशन की बात होती है तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी फील्ड मार्शल मतलब कि चीफ ऑफ स्टाफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं बगैर किसी तरमीम की, बगैर किसी पार्लियामान में अंडर डिस्कशन की। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आइन 27वीं तरमीम आती है तो मैं मुस्लिम लीग नून की एक वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज जो जमहूरी जमातें हैं उस पर बात करती हैं, वो पार्लियामान में उस पर डिस्कशन होगी, और फिर जब तमाम जमातें मुत्तफिक होती हैं, एक पिच पे आती है, तो फिर वो तरमीम पास हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एलाइज जमातें जो है उसमें PTI भी, पीपल्स पार्टी भी है, मुख्तलिफ जमातें भी है, तो उनकी लीडरशिप के साथ टेबल टॉक्स करना, उनके साथ बात करना, उस वक्त तक 27वीं तरमीम पास नहीं होगी जब तक ये तमाम एलाइज जमातें एक पिच पे ना हो। और ये सिर्फ फील्ड आसिम मुनीर साहब की नहीं है, अगर कानून साजी होगी तो ये परमानेंट जब भी मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं
اس کے ایکسٹینشن پہ ہوگا تو وہ چیف ایگزیکٹو کا طاقت ہے، وہ اگر وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے تو ایکسٹینشن وداؤٹ اینی ترمیم، وداؤٹ اینی پارلیمانی ڈسکشن وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے، وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، تو اس کے بعد بھی کوئی بھی چیف آف سٹاف آئے گا تو اس کے لیے بھی وہ ٹائمنگ ہوگی جو 5 سال آج اگر عاصم منیر صاحب کے لیے ہوگی. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے. گوئنگ ٹو اخوانزادہ چٹان صاحب. اخوانزادہ چٹان صاحب، 18ویں ترمیم کا کریڈٹ تو آف کورس ہم سب کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی تو ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے کیا کیا پروز ہے اور کتنے فوائد اور کیا کیا سب کچھ، اور یہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہمیں گنواتے آئے ہیں جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جب 18ویں ترمیم کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے اور اس میں بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی راضی ہے، ہو جائے گی، راضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، پارلیمنٹ کا ہر سال جو ہم الیکشن کرتے ہیں 5 سال اور پارلیمنٹ بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم قانون سازی کریں. جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 6 تاریخ کو ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ بلایا ہے. ہم سیاست اس لیے کرتے، ہم اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، ہم پاکستان سیاست کے لیے سیاست کرتے ہیں. اس کے پورا مسودہ ہمارے سی سی کے سامنے رکھا جائے گا. اس میں ایک شق پہ ہم بحث کر لیں گے. ہماری سیزن پالیٹیشن ہیں جیسے رضا ربانی صاحب، اقراض حسن صاحب، خورشید شاہ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، ہمارا ایک زبردست قانونی ٹیم ہے. ہم اس کے ہر پہلو پہ غور کر لیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یا تو پورا مسودے کو مسترد کریں حکومت کا، یا ہم پورا مسودے کو مان لیں. اس میں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون سی چیزیں ایسے ہیں جس پہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں، کون سی چیزیں ایسے ہیں جس میں ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، اور کون سی چیزیں ایسے ہیں جو ہمارا ریڈ لائن ہے جس کو ہم بالکل تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور اگر ہمارا اور حکومت کا مشترکہ مسودہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. ہم مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ہم پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے، ہم میڈیا کے پاس بھی جائیں گے، ہم انٹلیکچوئل کے پاس بھی جائیں گے. ہم سب کے سامنے وہ مسودہ رکھیں گے، سب سے مشاورت بھی لیں گے اور سب سے سپورٹ کا اپیل بھی کریں گے. وہی چیزیں جو پاکستان کے بہتری کے لیے ہو، وہی چیزیں جو پاکستان کی جمہوریت کے بہتری کے لیے ہو، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہو، تو ہم ضرور اس پہ ووٹ دیں گے. لیکن جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جمہوریت کو نقصان ہے، جمہوری اداروں کو نقصان ہے، چھوٹی صوبے جو احساسی محرومی کے پہلے سے شکار ہے، ان کے مفادات کو نقصان ہے، تو ایسے حالات میں تو پھر ہم ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہ ہم 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کس حد تک اس 27ویں ترمیم پہ جا سکتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے اخوانزادہ چٹان صاحب، میں دیکھ رہی تھی آج کے شازیہ مری صاحبہ بھی بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا 18ویں ترمیم صوبوں کے دلوں کے بہت قریب ہے، اس پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی میں سمجھا نہیں. شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم صوبوں کے دلوں کے بہت قریب ہے، اس پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا. یہ 18ویں ترمیم جو صوبائی خود مختاری ہے، صوبائی حقوق ہے، اس کا وعدہ صوبوں کے ساتھ قائد اعظم نے کیا تھا، قائد عوام نے کیا تھا کہ آپ کے جو وسائل ہیں اس پر آپ کا حق ہوگا. یہ نہ ہم چھین سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ چھین سکتے ہیں، یہ صوبوں کا حق ہے اور نہ چھیننے دیں گے. اگر ہم پاس بھی کریں تو صوبے کو نہیں چھیننے دیں گے. نہ اس میں کوئی سندھی ووٹ دے سکتا ہے، نہ اس میں یہ چیز جو ہے یہ تو سیاست سے بالاتر ہے. مسلم لیگ کا کوئی بندہ ہے تو وہ بھی اس پہ ووٹ نہیں دے سکتے کہ میرے صوبے کے حقوق جو ہیں وہ آپ مرکز کے حوالے کریں. تو یہ تو قوموں کا مسئلہ ہے، یہ تو صوبوں کا مسئلہ ہے، یہ تو سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ملک انور تاج صاحب کی طرف جاتی ہوں. چلیں ملک انور تاج صاحب،
سر آپ دیکھ رہے ہیں 27ویں ترمیمی بل 7 نومبر کو سینٹ اجلاس میں پیش کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور وزیر خزانہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی، اور پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل نہیں راضی ہیں اس پہ 27ویں ترمیم پہ۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی تجاویز جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا اور معاملے پر پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے لیکن تیار ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ۔ بات یہ ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا جس پہ ساری عمر پیپلز پارٹی یہ سیاست بھی کرتی تھی، اور کہ انہوں نے پاکستان کو بہت بڑا آئین اور کانسٹیٹیوشن دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو ہے، جو بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ میں جو لکھا تھا، اور جو ٹویٹ کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ 27ویں ترمیم میں یہ لوگ کیا چیز لانا چاہتے ہیں، اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا جو ایک نعرہ تھا، ایک بیانیہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، اونٹ کی عزت کو بھی آپ لوگوں نے سب پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ اس کو عزت اونٹ کو کس طرح ملی، اور یہ اونٹ کے ذریعے آئے یا کہاں سے آئے یہ بھی ساری قوم کو اب معلوم ہے۔ بات یہ ہے کہ اس 27ویں ترمیم میں 3 چیزوں پر یہ لوگ فوکس کرنا چاہتے ہیں: ایک عدلیہ، دوسرا جو آرمی چیف ہے اس کے فیلڈ مارشل صاحب اس کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور تیسرا جو ججز کے ٹرانسفر وغیرہ ہے اس کے حوالے سے، اور تیسرا جو NFC صوبوں کے جو NFC میں جو شیئر ملنے تھے اس کے حوالے سے ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ 26ویں آئین کے بعد تو عدلیہ ویسی بھی بے وقت ہو گئی تھی، عدلیہ میں اگر 4-5% عدلیہ کی وقت رہ گئی تھی تو 27ویں ترمیم میں وہ 4-5% بھی عدالتیں ختم ہو جائے گی، وہ بالکل ایک باندی کی طرح رہے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بلڈنگ جو سپریم کورٹس کے ہے، ہائی کورٹس کے ہے، 27ویں ترمیم کے بعد اس کو تالا لگانا چاہیے، یا اس کے جگہ کوئی یونیورسٹی وغیرہ کو یہ دینا چاہیے کہ یہاں پہ بچے وغیرہ پڑھ بھی لے، کیونکہ پھر عدالتوں کی وقت مکمل طور پر اب بھی ختم ہو گئے، لیکن 27ویں ترمیم کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ججز کے جو ٹرانسفر کا ایشو ہے اس کے اور مزید عدالتوں میں متنازع بھی ہو جائے گی، عدالتوں میں کے فیصلے بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو حق ملنا شروع ہوا تھا، تو 18ویں ترمیم میں اب یہ لوگ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو زرداری کا یہ اکثر یہ کہتے تھے کہ زرداری کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 18ویں ترمیم لا کے صوبوں کو حقوق دی گئی۔ اب زرداری صاحب کی حکومت مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ لوگ مجبور ہے، کیونکہ مینڈیٹ تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں، نہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور نہ یہ جس طریقے سے جڑی ہوئی ہے اور جو مجبوری کے حالات میں یہ حکومت میں ہے یا کرسی کی خاطر یہ دونوں پارٹیاں اب کرسی حکومت میں ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ جہاں سے آرڈر آئے گا، تیار ڈرافٹ آئے گا، اور اسی ڈرافٹ پہ یہ لوگ یس اور نوز کے نعرے لگائے گا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو 2 پارٹیاں آج برسر اقتدار ہے، اور دونوں پارٹیاں آج جو آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلنے جا رہی ہے، اور پاکستان میں آئین اور رول آف لا کو جو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو ختم بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت اگر اس میں کچھ رہ گیا ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں صرف پاکستان میں مایوسی پھیلے گی، بدزنی اس ملک میں پھیلے گی، سیاسی عدم استحکام اس ملک میں آئے گا، اور یہ ملک جس طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت پوری قوم کے لیے اور پوری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے اور پورے پارلیمنٹ کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بہرمن تنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سینیٹر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ سارا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں انہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو کہ امبیلنس آپ کو لگتی ہے یا ان بیلنس آپ کو لگتی ہے، اینڈ اتنے سالوں سے آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور آج آپ کو اس کی وقت کی ضرورت لگتی ہے؟ ماضی میں بھی حکومتیں رہیں، وفاق کے اندر PTI کی بھی حکومت تھی، اس وقت 18ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج 27ویں ترمیم کے ڈرافٹ میں شامل ہے 18ویں ترمیم کے پوائنٹس، تو کیسے، کیا وہ چیزیں کیا ہیں، وہ پوائنٹرز کیا آپ کو لگ رہے ہیں جو لگ رہا ہے کہ جی وقت کی اشد ضرورت ہے کہ جن کو بیلنس کرنا ہے، جن کو نکالنا ہے تاکہ اس ٹرائبلٹک پرابلم سے نکلیں اور 27ویں ترمیم میں جائیں؟ جی
देखिए रदा, میں نے آپ کو ابھی بھی بتا دیا اور ابھی پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ترمیم پیش ہوتی ہے تو اس میں مختلف جو تجاویز آتی ہیں یہ الائز جماعتوں کے ساتھ اور پارلیمان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس میں ترمیم کی بات ہے یا 18ویں ترمیم کی بات ہے تو 18ویں ترمیم جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہاں پہ میں ایک تو انا کا مسئلہ ہے, ایک تو اپنی پارٹی کی سیاست کا مسئلہ ہے, اور ایک ہے مسئلہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا. اگر 27ویں ترمیم میں جو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ بات ہو سکتی ہے تو بات اس پہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک جی 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 27ویں ترمیم کی پاس ہونے کی یا ریجیکٹ ہونے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ کنسنسس کی سیاست کی ہے. اپنے الائز جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ بات کریں گے. جب تک الائز جماعتیں کنوینس نہ ہو, جب تک الائز جماعتیں متفق نہ ہو, جی ان کلاس پہ ایک کلاس پہ بات کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی تجاویز آتی ہے, کوئی چینجز آتی ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نواز اس کے لیے تیار ہوگی. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جہاں تک پاکستانی سیاست کی بات ہے, جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے, تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے, اس پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ایک تحفہ ہے پاکستان کے لیے, لیکن اگر 18ویں ترمیم میں آج کی مناسبت سے اگر کچھ ایسی چیزیں ہو کہ اس پہ بیٹھ کے پارلیمان بات کر سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جیسے میرے MNA صاحب نے کہا کہ ان کو عدالتوں کا فکر نہیں ہے, ان کو تالے لگانا چاہیے, تو تالے تو نہیں لگنا چاہیے. عدالتیں آزاد ہیں. آپ کے جو لیڈرز ہیں قیدی 804 وہ مجرم قیدی ہیں, وہ فیس کرے. عدالتیں آزاد ہے, آپ کے وکلاء ہیں, آپ کے وکلاء کی ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بھی جانتے نہیں ہیں, یہ آئین بھی نہیں جانتے, پارلیمانی نظام بھی نہیں جانتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی اور ڈیموکریٹک سسٹم میں تمام پارلیمنٹیرین کا فرض بنتا ہے کہ اگر جب ملک کی بات آتی ہے, قانون کی بات آتی ہے, رول آف لا کی بات آتی ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہماری لیڈر کو رہا کر لے. وہ بھی حق بنتا ہے کہ رہائی کی مطالبہ کرے, لیکن وہ تو اڈیالہ جیل کے تالے توڑتے ہیں, وہ تو اڈیالہ جیل پہ حملہ چاہتے ہیں, وہ تو اس کا وزیر اعلیٰ تو عمران کیش میں مرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی کا یہی سوچ ہے کہ اس میں قانون ہو, آئین ہو, دستور ہو. اور اگر میری لیڈر میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں تو اس کی پوری فیملی جیل میں تھی. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزار کے 20 سال کے بعد ان کو باعزت رہائی ملی ہے, لیکن اس نے عدالتیں پیش کی ہے. میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے عدالتیں پیش کی ہے. تو اگر آج اس کا لیڈر جیل میں ہے اور اس کی نظر میں عدالتیں آزاد نہیں ہے, عدالتوں کو تالے لگانا چاہتے, تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے, ان کی سوچ پہ پابندی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالتیں بھی آزاد ہے, قانون بھی ہے, قانون کی بالادستی بھی ہے. اور اگر ایک قیدی جیل میں ہے ان کو فیصلہ کرے, ان کو اور اگر بری ہونا چاہتے تو باعزت بری ہو جائیں, لیکن اگر وہ مجرم ہے تو مجرم کو سزائیں ضرور ملتی ہے. چلیں میں اخوانزادہ چٹان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اخوانزادہ بھائی صاحب, یہ 18ویں ترمیم میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان بیلنس یا امبیلنس رہ گئی ہیں, اور اگر وہ ہو جائیں گی تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ ہو جائے گی ترمیم؟ جی دیکھیے جی, یہ تو جب مسودہ سامنے آ جائے گا تو ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں پیش ہونی ہے. 3 دن رہ گئے, کیا مسودہ آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تک آیا؟ نہیں, مسودہ ہمارے ہو سکتا ہے چیئرمین بلاول صاحب کے پاس ہو, ہمارے کچھ سینئر لوگوں کے پاس ہو, لیکن ہمیں وہ مسودہ 6 تاریخ کو CC کی میٹنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ہمارا بھائی کہہ رہے ہیں, میرا خیال سے سیاست میں اس طرح کا رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ میں نہیں مانوں. PTI کو بھی چاہیے کہ مسودہ لے لے, مسودے پہ جس طرح ہم نے اپنا میٹنگ بلایا ہے اس طرح یہ لوگ میٹنگ بلائے, اس میں سرحصل بحث کریں
اور اپنا مسودہ بنا کے حکومت کے سامنے پیش کرے کہ نہیں آپ کا مسودہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مسودہ ٹھیک ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اس طرح ہوا تھا. جب مسودہ سامنے آیا ہم نے مسترد کر دیا, جماعت علماء اسلام نے مسترد کر دیا, پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا. پھر ہم نے اپنا مسودہ بنایا اور جماعت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مسودہ بنایا. جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا پی ٹی آئی کا, اس کے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ اس کا 85% مسودہ جو ہے ہم نے بنا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے. پھر ہم نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مسودہ شیئر کیا, تو ہم نے کہا کہ چلو حکومت کا مسودہ بھی نہیں, ہمارا مسودہ بھی نہیں, 26ویں آئینی ترمیم میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے اس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اور اس کو ہم پاس کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہی مسودہ جو مسودہ پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا, ابھی اپنے ریسرچ ٹیم سے کئی وہ کلپس نکال کے آپ کو چلا دیں گے, تو وہ مسودے سے پھر وہ لوگ انکاری ہو گئے اور اس مسودے کو ووٹ نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تھوڑا سا ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے. پارلیمنٹ ہے قانون سازی کے لیے, یہ تو نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم ہو گیا اس کے بعد قانون سازی نہیں ہوگی. اگر اس طرح ہے تو پھر ہم نے الیکشن کیوں کیا, اتنے خرچے کیوں ہوئی, یہ اسمبلی کے ایک ایک اجلاس پہ اتنے خرچے کیوں آ رہے ہیں. بس پھر تو یوں سمجھو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا قانون مکمل ہوا اور اس میں اب کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ ضروریات بدلتے رہتے ہیں, اس وجہ سے تو لوگ ہر 5 سال بعد الیکشن کرتے ہیں, اسمبلی بناتے ہیں اور اس میں قانون سازی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے, اور میرے بھائی نے ہم پہ جو ایسے الزامات لگائے کہ خدا نخواستہ ہم نے 73 کا ان کو بھی ختم کیا, ہم نے 18ویں ترمیم کو بھی ختم کیا, یہ تو آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ جو مسودہ سامنے آ جائے اور ہم جس مسودے کو ووٹ دے دیں, پھر اگر وہ 73 کے آئین کی کوئی شک اس کا مخالف ہے یا 18ویں ترمیم کے مخالف ہے تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے اپنا میٹنگ نہیں بلایا ہے, ابھی تو اس پہ ہم نے اپنا مسودہ نہیں بنایا ہے, تو آپ کیسے میرے بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا اور ہم نے 73 کے آئین کو ختم کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس ملک کے مفاد کے لیے, ہمارے ملک کے بہت مسائل ہیں, یہاں پہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے, معیشت کا مسئلہ ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دے دیں اور اپنے پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے کام کرے. کیونکہ ان سیاسی پارٹیوں پہ کسی نے ہارا ہے, کسی نے جیتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن سب کو ووٹ دیا ہے اور سب پہ اعتماد کیا ہے, تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان کے اعتماد پہ پورا اترے. اچھا, میں ملک انور تاج صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ملک انور تاج صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب بڑی شکایتیں کر رہے تھے اس معاملے پہ. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کوئی بات نہیں, اگر آئینی عدالتیں بن جائیں, آئینی عدالت بننے سے معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے فضل الرحمان کے ساتھ مل کر تجویز دی کہ آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنا دی جائے, اور پھر جب آئینی بینچ پر بھی اتفاق ہو گیا تو پی ٹی آئی بھاگے, دستخط نہیں کیے. تو کیا کہیں گے آپ اس معاملے پہ, اور یہ جو ڈرافٹ ہے آپ کو مل گیا, پی ٹی آئی کے پاس آ گیا؟ جی اس طرح ہے کہ جو اخونزادہ چٹان صاحب نے بات کی, اخونزادہ چٹان میرے بالکل ایڈجسٹنٹ ایک ضلع ہے, اس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور بہرمن تنگی صاحب تو میرے حلقے کے ہیں. ان لوگوں نے جو بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طریقے سے بھی حکومت ہے, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ سب آپ کو پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ کس کے پاس تھی اور کس کے پاس چلی گئی. وہ تو ایک اور بحث ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات یہ ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر کوئی امینڈمنٹس اس کانسٹیٹیوشن میں آتی تو ہم اس کو ویلکم بھی کرتے اور ہم اس کو ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوتے, ہم اس کے ساتھ ڈسکشن بھی کر لیتے. لیکن ان بیچاروں کو بھی تو پتہ نہیں ہے, یہ تو اس کو بنا بنایا آ جاتا ہے ڈراپ, اور اکثر یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب 7 تاریخ کو اگر یہ پیش کرنے جا رہے تو 6 تاریخ رات دیر تک ان لوگوں کے پاس ڈراپ بھی نہیں ہوگا, نہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ مسودہ پڑا ہوگا. تو ڈراپ کس کے پاس ہوگا,
ملک انور تاج صاحب ڈرافٹ کس کے پاس ہوگا؟ یہ بڑا اچھی بات کی آپ نے، ویسے ہوگا کہاں ڈرافٹ؟ نہیں صحیح بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے پاس مساویدہ بھی نہیں ہوگا، نہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا. اس کو تو بنا بنایا چیز آ جائے گا اور اس کو اوپر سے ساتھ حکم بھی آ جائے گا کہ آپ کس چیز کی مشاورت کرنے بیٹھ رہے ہیں سی سی کی بلا کے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. جو 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوئی کہ اس وقت پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مولانا صاحب کے اور ان لوگوں نے مشترکہ طور پر مسودہ تیار کی 26ویں آئین کی. ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ ڈسکشن بھی کی، ہم نے کئی بار اس کے ساتھ ڈسکشن کی. بلاول بھٹو صاحب بھی اس کے پاس گئے تھے، مسلم لیگ نون بھی اس کے پاس گئی تھی، کیونکہ ان کے 5 اوٹس ایسے تھے جس کے بیس پر وہ چیز ہو بھی سکتی تھی، امینڈمنٹ ہو بھی سکتی تھی اور اس کے بیس پہ نہیں بھی ہو سکتی تھی. لیکن جو مسودہ ہم نے اس ڈسکشن میں فائنل کیا تھا تو جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو وہ چیز بالکل الٹ تھی اس کی. پھر مولانا صاحب بھی شاید مجبور تھے، کہاں سے مجبور تھے وہ ہمیں پتہ نہیں، مولانا صاحب صحیح پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کہاں سے مجبور ہو گئے کہ اس مولانا صاحب کو بھی مجبوراً اس کے فیور میں ووٹ دینا پڑا. بات یہ نہیں ہے کہ اگر ملک میں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ وقتاً فوقتاً آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے، جب حالات بدل جاتے ہیں تو اس کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آئین میں ترمیم کی جو ضرورت پڑی ہے یہ حالات کے مطابقت نہیں ہے. حالات کے مطابقت اگر یہ ہوتی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور جتنی پارٹی ہے وہ ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے، اس پہ کوئی فائنل رزلٹ پہ پہنچتے اور وہ چیز اس میں سے اٹھا لیتے جو ملک کے لیے ٹھیک ہوتے، جو قوم کے لیے ٹھیک ہوتے اور اس ملک میں آئینی نظام کے لیے ٹھیک ہوتے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہوتی. لیکن یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ کی بالادستی بھی ختم ہوتی ہے، ساتھ عدالتوں کی جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، عدالت رول آف لا جو ہے اس میں بھی ساتھ وہ ختم ہوتی ہے. دوسری طرف بہرامند صاحب نے یہ بولا کہ آپ لوگ عدالتوں میں جائے، عدالت آزاد ہے. اگر عدالت آزاد ہوتی تو ریزرو سیٹ جو پی ٹی آئی کے حق بنتا تھا فیمیل کے کے پی خیبر پختونخوا میں اور ادھر فیڈرل قومی اسمبلی میں، تو کس کو دے دی گئی؟ وہ عدالت مجبور تھی اس کے آئینی بینچ بنانا، یہ سب کچھ کرنا اور اپنی مرضی کی ججز لا کے چیف جسٹس اس کو بنانا، پھر ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کی ججز لانا. یہ عدالتوں کی مجبوری تھی. ایسی ججز لانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ لوگوں کو جو میں کہوں گا آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور میرے لیے راہ ہموار کرنی ہے. یہ 27ویں آئین کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی تھی پہلے سے کہ ریزرو سیٹیں ان لوگوں کو دے دی گئی، ہمارا حق تھا. یہ بالکل نہ قانون میں ہے، نہ آئین میں ہے، نہ رول میں ہے، نہ رواج میں ہے اور نہ شریعت میں ہے کہ آپ کسی ایک کا حق دوسری کو دے دیں. لیکن اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس کے بعد ہم جو بھی امینڈمنٹ لانا چاہے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر بہرامند تنگی صاحب کی طرف واپس جاتی ہوں. بہرامند تنگی صاحب ایک بڑی مزے کی بات کر دی، ملک انور تاج صاحب نے کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے. اچھا آپ لوگ کے پاس خود کے پاس آ گیا ہے ڈرافٹ جو 27ویں ترمیم کی بات کر، کیونکہ یہاں سے اتنی کنٹروورسی بن گئی ہے کیونکہ اخوندہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملا ہے، شاید چیئرمین کو مل گیا ہو اب تک سو فار، آئی ڈونٹ نو، اگر نہیں ملا ہوگا تو پرسوں تو مطلب لا رہے ہیں تو پھر 2 دن بعد جو سی سی کی میٹنگ ہے کیا ہوگا اس میں، میرا بہت پرٹیننٹ سوال ہے. پھر آپ کو خود کو مل گیا، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے ڈرافٹ خود نے بھی، جس طرح ملک انور تاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. جی بہرامند تنگی صاحب، مجھے اب ایسے ہی تشویش ہو گئی اور مجھے ہو گیا کہ اب ڈرافٹ کی تلاش نکالنی پڑے گی، کہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ڈرافٹ کدھر ہے وہ ایکچولی 27ویں ترمیم کا. یہ 26ویں ترمیم کے معاملے پہ بھی اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جی ڈرافٹ جو ہے وہ ملا ہی نہیں ہے، رات کو 12 بجے تو وہ آ رہا تھا ڈرافٹ، اور جو آ رہا تھا وہ بھی تبدیلیوں کے بعد آ رہا تھا. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈرافٹ ہے بھی ایکچوئل ڈرافٹ وہی ہے، جینوئن ڈرافٹ ہے. اور 6 قسم کے ڈرافٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئے پڑے تھے، اور میڈیا کو بھی جو ڈرافٹ دیا گیا تھا بدقسمتی سے وہ بھی صحیح ڈرافٹ نہیں تھا، کیونکہ میڈیا پہ جو چیزیں چلیں پھر وہ بعد میں کہا کہ نہیں جی یہ ڈرافٹ بھی نہیں ہے، پھر وہ الگ سے آیا ڈرافٹ اور وہ پتہ نہیں وہ ڈرافٹ بھی کیا ہو گیا تھا. تو اچھا بہرامند تنگی صاحب کی طرف جاؤں گی. جی بہرامند تنگی صاحب، بہرامند تنگی صاحب، رضا میں نے آپ کا ڈرافٹ ہے یا نہیں سوال ہے؟ نہیں سنا. ڈرافٹ ہے یا نہیں ہے؟ بس ابھی تو ڈرافٹ کی تلاش ہے، ایک ڈرافٹ ہے اس کی تلاش ہے.
رضا سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. میرے بھائی انور تاج نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور اگر عدالت آزاد ہے تو یہ ہمارا حق ہی ہمارا. میں انور تاج صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو ورکر پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں تو پھر آپ کا ریزرو سیٹ بن سکتا ہے، آپ کا حق بن سکتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنا پوزیشن کلیئر کر دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، آپ نے الیکشن بیٹ پہ لڑا ہے، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کیا ہے، آپ کو اپنا سمبل الاٹ ہوا تھا. اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے نہیں ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ عدالت آپ کو ریزرو سیٹ کیوں دے؟ سب سے تو پہلے آپ کا پوزیشن کلیئر نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹ اگر مل کے وہ ریزرو سیٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ کنسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ تو پارلیمنٹیرین ہے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ اگر مل کر اور ریزرو سیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ریزرو سیٹ نہیں ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹیرین سب سے پہلے کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے اور اس جماعت کے جتنے ایم این ایز بنتے ہیں ان پر ریزرو سیٹیں ملتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی پارٹی سمبل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کی پارٹی نہیں ہے، آپ تو پارلیمان میں آزاد بیٹھے ہیں. آپ کے کہاں سے ریزرو سیٹیں بنتی تھی کہ آپ کو عدالتوں نے نہیں دی؟ کیا عدالت اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ریزائن بھی دے دیں، آپ انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہ کریں، آپ کو سمبل بھی نہ ہو، آپ آزاد الیکشن بھی نہ لیں، اور پھر آپ مل کر آپ کو ریزرو سیٹیں دی جائیں؟ یہ مجھے بتائیں. یہ تو آپ تو پارلیمنٹیرین دوسری مرتبہ آپ جیت رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے. پارلیمنٹیرین آپ کو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو کلیئر کریں کہ آپ کون سے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے میرے نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، اور آزاد کو کوئی عدالت ریزرو سیٹ نہیں دے سکتے. یہ چیز کلیئر کریں کہ آپ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میرا تعلق عمران خان کی پارٹی سے ہے. بھائی عمران کی پارٹی ہے نہیں، عمران کی پارٹی کہاں ہے؟ تھوڑا سا تو رمن بھائی آپ بھی تھوڑا سا سن لے. مجھے یہ بتائے کہ کون سی عدالت کی بات، فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھا، اس عدالت کی بات کرتے ہیں، کون سی کمیشن کی بات کرتے ہیں؟ صاحب نثار کی بات آپ کریں. اچھا آپ صاحب نثار کی بات کریں. اگر اس کے بعد میں نے ایفیڈیوٹ پہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تو اس کے بعد اس کا کیا ہوا؟ آپ کو تو الیکشن کا بھی پتا ہے. آپ نے پی ٹی آئی سے اپلائی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں دے دیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. میں نے ٹکٹ جمع کیا ہوا تھا، رات 12 بجے 1 بجے میرا وہ نشان چھین دیا گیا. پھر میں نے بیٹسمین کا ٹکٹ جمع کیا، اس کے ساتھ پھر کیا ہوا. پھر میں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا، میں نے نشان ایک چنا تھا، 10 دن بعد پتہ لگا کہ مجھے دوسرا نشان دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، تو پھر اس طرح کے کوشچن آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے الیکشن اس طرح ہوتا ہے جو یہ پاکستان میں اس دفعہ ہوا. انور تاج، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. انور تاج یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر بلے کا نشان نہیں ملا ہے، سب سے پہلے آپ کی پارٹی نہیں تھی الیکشن میں، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں. چلے یہ ایک الگ بحث ہے بیرمن تنگی صاحب، اسی وجہ سے آپ کو اور آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ سامنے آئے اور آپ نے الیکشن. آج الیکشن میرا ٹاپک نہیں ہے، اور الیکشن پہ ہم سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے. گورنر پنجاب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ بتا چکے کہ پورا ملک اس وقت فارم 47 پہ بیٹھا ہے. چھوڑیں نا ان باتوں کو. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، تو ہمارا الیکشن تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا، چھوڑیں اس بات کو. ہم تو بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کی. اس کا بتا دینا مجھے ڈرافٹ مل گیا نہیں ملا؟ جی آ رہی ہوں افغان زادہ بھائی، آ رہی ہوں 1 منٹ بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں. جی بہرمن تنگی صاحب ملا نہیں ملا یہ بتا دیں، پھر میں افغان زادہ بھائی کی طرف جاؤں گی. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوال کیا ہے؟ سوال رضا آپ کا ابھی سوال ہی نہیں آپ کو سنائی دے رہا نا ڈرافٹ کے اوپر جب بات آئی ہے تو. چلیں چھوڑیں، میں افغان زادہ چٹان صاحب کی طرف جا رہی ہوں. افغان زادہ چٹان صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ریدا، اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے. پارلیمانی سسٹم اس طرح ہی چلتا ہے کہ حکومت سب سے پہلے اپنے پارٹی کے اندر مسودہ رکھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. جب اتحادی اور حکومت ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو اپوزیشن کے سامنے رکھتے ہیں. تو آپ اس طرح کے بل تو پاس نہیں ہوا ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسودہ کدھر ہے، مسودہ کیوں سامنے نہیں آیا. میں بتاتی ہوں اس کی کیا وجہ ہے افغان زادہ بھائی، میں بتاتی ہوں وجہ.
हाँ। रिदा जिस तरह दूसरों को सुन रहे थे इस तरह मुझे भी अच्छा सुने नहीं, आराम अगर से। सवाल करें ना आप तो मैं जवाब दे रही थी सवाल उसका। बाद में करें, मेरी बात मुकम्मल अच्छा अच्छा, करने ठीक है दीजिए। ठीक है, चले चले। हाँ तो पार्लिमानी सिस्टम में ऐसा ही चलता है, तरीका यही है जो हो रहा है। दूसरी बात, अनवर ताज साहब ने कहा कि क्यों ला क्यों उसको दे देगा, तो अनवर ताज भाई हम इन लोगों से नहीं है। अगर हम किसी के लाई हुई चीजों को आगे बढ़ाते तो हम अपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को तो शहीद नहीं करते, मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो तो शहीद नहीं हो जाती, इस तरीके से जरदारी साहब 14 साल जेलों में तो नहीं रहता। हम सिर्फ अवाम के लिए सियासत करते हैं और अवाम के और जमहूरी सियासत करते हैं। आपका लीडर साहब तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो मैं DGI से मुज़ाकरात करूंगा, मैं आर्मी चीफ से बातचीत करूंगा। हम तो अवाम से बात करते हैं, हम तो सियासी लोगों से बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। तो PTI जैसे पार्टी को जो 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 अब छोड़ रहने दे, मैं तल्ख बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहने को मेरे साथ बहुत कुछ है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि बहुत कुछ है, लेकिन ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगाना कि ये अवाम के सिवा और सियासत के सिवा और सियासी पार्टियों के अलावा किसी और की इशारे पे सियासत करते हैं, तो ये सोच है आपका। अगर हम इस तरह करते तो हम इतनी शहादतें नहीं देते, हम इतने सालों साल जेलें नहीं काटते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए सियासत करते हैं और बातचीत सिर्फ सियासतदानों से करते हैं। ठीक हो गया है। अच्छा मैं इसका जवाब दे रही थी कि भाई पिछली दफा 26वीं तरमीम में मीडिया को भी अलग तरमीम ड्राफ्ट मिला, सबको अलग मिला, आखिरी 12 बजे तक भी नहीं था, ड्राफ्ट का मसला चला पड़ा था, वो ये इशूज की वजह से कह रहे हैं। अच्छा मैं जल्दी से क्विकली, क्योंकि आप लोग का टाइम अप होने वाला है, सेनेटर बहरमन तंगी साहब, ड्राफ्ट मिल गया नहीं मिला, सवाल। देखिए मेरी बात सुने, ड्राफ्ट तो मिल गया है, मेरे ख्याल में लोगों को सर्कुलेट हो रहे हैं लेकिन मीडिया के जरिए, लेकिन जो असल ड्राफ्ट आएगा उसका पता चल जाएगा। असल ड्राफ्ट और नकली ड्राफ्ट क्या है बहरमन तंगी साहब? यहीं से तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है, ये असल ड्राफ्ट और नकली ड्राफ्ट क्या होता है यार, ये क्या होता है? करना चाहूंगा। क्या कह रहे हो मलिक अनवर ताज साहब, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं हाँ तो इसको ये चाहिए कि ये ड्राफ्ट मीडिया को सबसे पहले हवाले करे, इस पे टॉक शो हो जाए, इस पे डिस्कशन हो जाए, पूरी कौम को इत्मीनान में ले, फिर PTI के साथ भी बैठ जाए, सारे अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बैठ जाए और पूरे 1 महीने, जिसको जल्दी किया है 1 महीना इस पे पूरी डिस्कशन हो जाए और इसकी जो खामियां है वो दूर करके अमेंडमेंट फिर कराए। 1 महीना डिस्कशन हो जाए और खामियां और कोताहियां जो उसके ऊपर। ख्वानज़ादा भाई साहब आपसे बस जल्दी से 1 मिनट लास्ट रह गया, क्विकली इसी पे ये जो तजवीज पेश कर रहे हैं PTI, डू यू बिलीव कि जी ये होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ। इसमें सिविल सोसाइटी से भी मुशावरत करना चाहिए, मीडिया से भी करना चाहिए, वकला से भी करना चाहिए, इंसानी हुकूक से भी करना चाहिए, और ऐसा ही होगा। और शुरुआत ऐसा ही हो जाता है, जिस तरह की शुरुआत हुआ है ऐसा ही शुरुआत हो जाता है, लेकिन एंड में सबको इत्मीनान में लेके फिर ये असेंबली में जाता है और असेंबली से पास हो जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेनेटर बहरमन तंगी साहब आपका, ख्वानज़ादा चट्टान साहब आपका, मलिक अनवर ताज साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। 27वीं तरमीम आ रही है नाजरीन, इससे पहले 26वीं तरमीम जब आ रही थी तो उस वक्त आपको पता है कि हम लोग तक वो तरमीम का जो ड्राफ्ट आया उसकी क्या सूरत हाल थी, और फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो राज में रखा गया कि जी नहीं पता चलना चाहिए, मीडिया को खास तौर पे नहीं पता चलना चाहिए, मीडिया तक नहीं एक्सेस होना चाहिए, लेकिन फिर पता चल गया। जाहिर से सहाफ़ियों के अपने ज़राए होते हैं जो कि वो कोट नहीं करते हैं, और उन ज़रायों की बेसिस पे पता होता है कि होना क्या जा रहा है, और वही बातें जो हम अपने प्रोग्राम से करते हैं कमो बेश वही जाके आगे बातें जो है वो पूरी भी होती हैं, एतमाद के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि पता होता है एक सहाफ़ी को कि उसका सोर्स क्या है और कितनी मेहनत के बाद वो चीज़ निकाल के लेकर आ रहा है। तो 27वीं तरमीम भी आ रही है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस हैं, और अगर सारी सियासी जमातें इस बार अगर 27वीं तरमीम पे बैठती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो सवाल खड़ा होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर होगा, और वो कैसे होगा ये आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान इस वक्त दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।